पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन 6 साल के बाद हो रहा है। आपने उन लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपके ख़्याल में आपकी कम्युनिटी की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। आपके सामने उनका करैक्टर है, आपके सामने उनकी कॉम्पिटेंसी है, और अगर आपने ये सिलेक्शन ठीक की, आपने ठीक लोगों को पंजाब बार कौंसिल में भेजा, तो मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह वो लोग वहाँ जाके बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। इस वक्त जो आपके बार के मसाइल हैं वो सिर्फ किसी एक पैमाने पे हम उसको नहीं, आपको मैं डिफ़ाइन कर सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स के चुंगल में फंसाया हुआ है ना इन्होंने, हमारे माशाल्लाह लीडरान ने, हम ठीक है बिलोंग करते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड से, लेकिन लॉर्ड तभी हम बना सकते हैं जब लॉर्ड के पास वो सारी चीज़ें हों जो लॉर्ड बनने के लिए होती हैं, जिसके अंदर बेसिक बात फाइनेंस भी है। तो मैं आपके लिए इस फाइनेंशियल, मॉरल, सोशल और प्रोफेशनल, ये 4 एस्पेक्ट के ऊपर एक्टिविटीज़ करूँगा। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा जी अपने वोटर्स हज़रात से कि वकील को वोट दें, गैर वकील को वोट ना दें जिसके ऊपर ज़रा सा भी शक हो कि ये वकील नहीं है, इसने डिग्री जो है या तो कहीं से ख़रीदी हुई है या उसका कंडक्ट आपको ज़ाहिर कर देगा। और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो पैमाना ये है कि जो लोग आपको अदालतों में केसों के लिए फिरते हुए नज़र आते हैं, जो आपको अदालतों में आर्गूमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, वही असली वकील हैं। जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम पर वेलकम। आज ये नशिस्त जिसमें हम इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद आपसे तारुफ़ कराना है उन कैंडिडेट्स का जो पंजाब बार काउंसिल का मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। जॉय ऑफ जस्टिस की टीम पैनल में हमारे साथ बलीगुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और मिस निदा असलम हैं कि एडवोकेट हैं और जॉय ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इनका क्या तरीक़ा कार है, इसके मुतालिक लोगों को थोड़ी सी मालूमात फराहम कीजिए। सर, बुनियादी तौर पे पूरे पाकिस्तान में जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं लॉयर्स की, जो कि बुनियादी तौर पे जो कि आप कह लें कि लाइसेंस जारी करती हैं इस शोबे में दाखिल होने के लिए, जो एक गवर्निंग बॉडी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन या डिसिप्लिनरी आप कहें कि सुपरवाइजरी बॉडी है, वो प्रोविंस लेवल पे होती हैं, जिसके आगे सारी बॉडीज़ काम करती हैं, जिसमें पंजाब में पंजाब बार कौंसिल है, इसी तरह सिंध में सिंध बार कौंसिल है AGK, और इसी तरह से तमाम सूबों के अंदर जो है ये बार कौंसिल जो है काम करती हैं। इसमें हर 5 साल के टेन्योर के बाद जो है तमाम वकला हजरात जो है इसमें अपने वोटिंग से अपने मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सीट्स एलोकेट की जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं, जिस तरह लाहौर पंजाब में अगर हम बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 16 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे। ये मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे ये इसके बाद मेंबर्स इलेक्ट करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल जी, क्योंकि हम ये इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे हैं ये जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम पे कर रहे हैं, तो आप अपनी लॉ फर्म जॉय ऑफ जस्टिस के मुतालिक थोड़ी मालूमात दीजिए। हमारी लॉ फर्म जॉय ऑफ जस्टिस जो है एक ऐसी लॉ फर्म है जो कि वकला और क्लाइंट्स के दरमियान एक ब्रिज है, जिसके अंदर हम लोग क्लाइंट्स को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो इजीली अपना लॉयर एक्सेस कर सकें। और जो हमारा मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि पे एज़ यू गो, क्योंकि होता ये है कि हम लोग एज अ लॉयर जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली हमें फ़ी हमारी उन्हें देनी होती है, तो एक हैवी अमाउंट उनके लिए एकदम देना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपका केस चलता जाएगा, जैसे जैसे प्लीड करता जाएगा, जिस स्टेज पे होगा आप उस स्टेज के पे करते जाएंगे। और दूसरा ये कि आप अपने वकील के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होंगे। हमारी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, हमारी लॉन्च हुई हुई एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उससे आप अपने लॉयर के साथ अपनी तमाम प्रोसीजर्स को जो है फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। प्लस अगर आपको आपके लॉयर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है या आपको कहीं पे लग रहा है कि आपका केस वीक जा रहा है और लॉयर उस तरह से प्रोसीड नहीं कर पा रहा, तो आप उस लॉयर का जो रिपोर्ट है वो भी आप हमारे जो भी गवर्निंग बॉडी है डॉक्टर सदाकत साहब, उनको आप
پہنچا سکتے ہیں ہمارا فیڈ بیک کہ ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے. تو اٹ از بیسیکلی اے پلیٹ فارم جہاں پر ہم نے لوگوں کی ایز کے لیے ایک برج بنایا ہے کلائنٹس اور لائرس کے درمیان میں. تھینک یو مس ندا. تھینک یو. سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا احمد یار چاولی صاحب سے. آپ تھوڑا اپنا خود تعارف کرائیے. میرا نام احمد یار چاولی ہے جی. میں نے 2001 میں لا کیا اور بلال اینڈ بخش سولیسٹرز اینڈ ایڈوکیٹس کے ساتھ میں منسلک ہو گیا. 2008 میں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا لاہور بار ایسوسیشن کا. 2009 میں جنرل سیکرٹری تھا لاہور بار کا, اور اس کے بعد ابھی پنجاب بار کونسل کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں. ہمارا مین کام جو ہے وہ سول کا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے موقع دیا تھا اس کو جب ایز اے سیکرٹری یا ایز اے پروفیشنل لائر میں نے اپنی اٹ موسٹ کوشش کی ہے کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئرلی ڈیل کروں. زبردست, ویری نائس. اور اب میں علی عباس چدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کریں. میرا نام عباس علی چدر ہے جی. عباس علی چدر ہے جی, اور میں 95 to 98 کی گریجویشن ہے میری. لا گریجویشن میری 98 میں کمپلیٹ ہوئی. آفٹر دیٹ میں انرولڈ ہوں ایز اے لائر, اور بیسکلی میں لاہور بار کا ممبر ہوں 1998 سے. اب تک میں لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں ایک رجسٹرڈ لا فرم جو ہے وہ چدر لا چیمبرز کے نام سے 9 فین روڈ لاہور پہ چلا رہا ہوں. ہم لوگ جو ہیں وہ بیسکلی کام زیادہ جو ہمارے پاس ہے وہ سول, کرمنل, کوآپریٹو سیکٹرز کا, جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا کام ہمارے پاس زیادہ ہے, اور ریونیو سیکٹر میں. یہ 4 سیکٹرز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. لاسٹ 22 ایئرس میں بار میں وکلا کے ساتھ مل کر بار کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمیشہ سے فرنٹ فوٹنگ میں فائٹر رہا ہوں. الیکشن میں نے ابھی تک کوئی نہیں لڑا, دس از مائی فرسٹ الیکشن. اور اس الیکشن کے پہلے بھی میں جو میری خدمات تھیں ایز اے لائر ٹو دی ایکسٹینٹ آف مائی اون پروفیشن وہ میں دیتا رہا ہوں اپنے سوسائٹی کو بھی, اور بار کو جہاں میری ضرورت پڑی ہے میں نے وہاں ہمیشہ ٹائم دیا. اسی لیے میں الیکشن میں آیا ہوں تاکہ میں اب اپنی سروسز کو جو ہے اپنی کمیونٹی میں بہتر انداز میں پیش کر سکوں. ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو کہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز بار کاؤنسل کے, پنجاب بار کاؤنسل کے, انہوں نے جوائن کیا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا تعارف کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رانا جاوید بشیر خان ہے. میں وکیل کا بیٹا ہوں, اور 1997 سے اس پروفیشن میں ہوں, اور 2012-13 میں لاہور بار کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور 2014 کا الیکشن جو ہے پنجاب بار کونسل کا وہ بھی میں نے کنٹیسٹ کیا تھا, جو میں نے لوز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وکلا کے مسائل کو بچپن سے سمجھتا ہوں. بریک سے پلٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. میں اب جو ہے احمد یار صاحب سے سوال کروں گا, اور سوال یہ ہے کہ وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ ہمارے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں بنا تھا. بڑا خوبصورت وہ سارا اس میں چیزیں بتائی گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ان پہ عمل نہیں ہو سکا.
اس کی ایک بڑی سمپل سی اس کا سیکشن ہے 61 اور 62 ہیں اس کے، جس میں ہمارے بیسک جو مسائل تھے ان کو ریڈریس کرنے کے حوالے سے بتایا گیا تھا. جی جتنا ان 40 سالوں میں 45 سالوں میں جتنا کام کرنا چاہیے تھا یا بار کونسل نے اس پہ کرنا تھا، بنیادی یہ ایک کام تھا، وہ نہیں اس پہ ہوا. وہ اور میں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج سے پچھلے کچھ ٹینیورز میں، مطلب پچھلے 10 12 15 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے مقابلے میں جو ابھی لوگ سرو کر کے گئے ہیں، ان کی ہمیں اور زیادہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے سامنے آئی ہیں وداؤٹ مینشننگ آل دیز تھنگس، جس سے ایک عام وکیل کی حیثیت سے میں متاثر ہوا ہوں، میں ڈسٹرب ہوا ہوں، اور میں فیل کرتا ہوں کہ جو میرے ادارے میں بیٹھ کے لوگوں نے جو انٹیگریٹی کا، جو آنیسٹی کا، جو سنسیئرٹی کا مظاہرہ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. تھینک یو احمد یار صاحب. عباس علی چدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہی سوال جو میں نے کیا ہے کہ وکلاء برادری کے فلاح و بہبود کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ جی سر، اس میں بڑا کلیئر ویوز کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہوں، اور پچھلے کئی مہینوں سے، سالوں سے آپ سمجھیں کہ میں اس کے اوپر کھل کے بات کرتا بھی ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں، اور میں اس حوالے سے کلیئر ویو اور ویژن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ دی لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 کہ یہ ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا جامعہ، یہ ایک ہمارے وکلاء کمیونٹی کے لیے ایک انیکٹمنٹ تھی، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہی سیکشن ہے جو ریلیونٹ ہے ہمارے کمیونٹی کے ساتھ، اور وہ سیکشن 57 ہے. اب سیکشن 57 جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ کی ڈیوٹی امپوز کی جاتی ہے بائی دا انیکٹمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری بار کونسلز اینڈ بار ایسوسیشنز کو فنڈس، گرانٹ ان ایڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ دے سکتی ہے. اس سے میرا اختلاف ہے کہ دے سکتی جو ہے نا، اس کی بجائے دینا، یعنی کہ ان کو کمپلسریلی دینی پڑنی چاہیے تھی. وہاں پہ لفظ یوز کیا گیا ہے مے کی بجائے اگر یہ شیل ہوتا تو آج ہمارے جو بار کے اندر وکلاء کے مسائل ہیں اس کے اندر بہت سی پرابلمز ایسی تھیں جو حل ہو چکی ہوتی. اب آ جاتے ہیں سیکشن 61(2) میں. دیکھیں وہ بینیولنٹ فنڈ جو ہے وہ اٹ سیلف انہوں نے کریٹ کر کے ایک برڈن ہمارے سر کے اوپر ڈال دیا، لائرز کمیونٹی کے اوپر ہی، کہ آپ اپنے طور کے اوپر فنڈز کریٹ کریں اور ان فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی کا ویلفیئر کریں. اب پریکٹیکل بات اس کے اندر یہی ہے کہ جب ایک نیا ینگسٹر آتا ہے، وہ آ کے آپ کو رجسٹریشن دیتا ہے، وہ آپ کو ممبرشپ فیس دیتا ہے، انرولمنٹ فیس دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ آپ کو بکس کے PLJ کے کچھ پیسے وہ جمع کرواتا ہے. تو جب وہ پیرنٹس اس کو اتنے پیسے جمع کروانے کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے انشورنس کروانی ہے کہ نہیں کروانی. اگر آپ کرواتے ہیں وہ تو پہلی بات تو کمپلسری ہے. جب آپ انشورنس کرواتے ہیں پھر آپ کو پرٹیکولر وہ انشورنس ایوری ایئر پے کرنی پڑتی ہے، تو ادروائز آپ کو بینیولنٹ فنڈ کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. ایک تو دیکھیں امینڈمنٹ جو ہے وہ 57 میں لازمی ہونی چاہیے. ہماری ایک جو وکلا ہیں یہ کوئی چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے وکلا کی، اور اس کے اندر میجورٹی اس وقت ینگسٹرز ہیں. ینگسٹر جو ہے نا سر، وہ ینگسٹر نے ہی بیسکلی، آپ کو پتہ ہے کسی بھی اسٹیٹ پہ کسی بھی آپ کنٹری میں بات کر لیں تو ینگسٹر کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کوئی معاشرہ جو ہے ان کی فلاح کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی امینڈمنٹ کے لیے ایفرٹ کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ باؤنڈ ہو ہمیں فنڈ دینے پہ. سیکنڈلی ہمیں اپنے ینگسٹر کی پرابلم کو سب سے پہلے حل کرنا ہے. ابھی میں جاوید رانا صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ سر جیسے ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا، آپ کا ویژن کیا ہے وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جو بھی قانون جو ہے نا وہ انیکٹمنٹ ہوتا ہے نا، اگر ہم اس قانون کو ایمانداری سے انیکٹ کر لیں نا جی، تو وہ جو بھی کوئی قاعدہ قانون ہمارا طے ہوا ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے آنیسٹی جو ہے وہ پہلی شرط ہے جی. اور جب تک آنیسٹی جو ہے نا وہ نہیں آتی ہے اس وقت تک آپ کچھ بھی اصول و ضوابط جتنے مرضی آپ ان کاغذات کو بھر لیں، آپ کتابیں جو ہے نا وہ جتنی مرضی ان میں اچھے جو ہے نا وہ درس بھی رکھ لیں جی. ان کتابوں میں، جب تک ہم خود کو وہاں پہ بیٹھ کے ایمانداری کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے
نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم کسی مسئلے کا حل جو ہے نا وہاں پہ نہیں تلاش کر سکتے ہیں. اس شخص سے میرا واسطہ رہا 1999 کا الیکشن 1999 کے الیکشن میں. اس وقت وہ سٹنگ پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے. جی میں میاں امین کلا نوری صاحب کا نام جناب کے سامنے رکھتا ہوں. میرا اس چیمبر کے ساتھ بھی واسطہ رہا, اور وہ جس دن یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے نا وہ اس دن ہی رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے وہ سٹنگ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل تھے اس وقت, تو اس شخص کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کے کفن دفن کا جو ہے نا وہ سامان کیا جا سکے. یہ اس کی ڈگنیٹی تھی ٹو ورڈ دی کمیونٹی. بریک سے پلٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. میں بالکل ایک سوال کہنا چاہوں گا. یہ ہمارے لیڈران سامنے موجود ہیں. بطور ایک کمیونٹی ممبر میں دیکھتا ہوں کہ بطور وکیل جو ہے ہم ایک لیگزی کیری کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں پارٹیشن سے پہلے یا ہر جگہ پہ اس کمیونٹی نے لیڈ کیا ہے. اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہمارا ایک امیج ہے, جو ایک تصور ہے بطور کمیونٹی, وہ ایک نہیں جانا جاتا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈران اس بارے میں کیا کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایز اے کمیونٹی ہمارے تصور میں ایک جو مثبت شکل جو ہے وہ کس طرح اجاگر ہو. ہمارے پروفیشن میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 80% جو کام ہے نا وہ 20% لوگوں کے پاس ہے, اور 20% کام جو ہے وہ 80% لوگوں کے پاس ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ینگسٹر جو ہیں وہ آتے ہیں اس پروفیشن میں, تو آ کے وہ بڑے ہائی مطلب ان کے ایمز ہوتے ہیں, ایمبیشنز ہوتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی انہیں جو انوائرمنٹ ملتی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. دوسرا بنیادی جو چیز میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے سینئر سے جو چیزیں لرن کی تھی وہ یہ تھا کہ ان کے مطلب ان کا جو لیول تھا نا ان کی آنیسٹی کا, پروفیشن کے ساتھ آنیسٹی کا, وہ بڑا ہائی تھا. ہم نے ان سے سیکھا کہ آ کے آپ نے پہلے ہارڈ ورک کرنی ہے, مطلب صبح سے لے کے رات تک کام کرتے رہے, اور ہم نے وہ دیکھا کہ وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے. یہ چیز ہم اب لیک کر گئے. اب باتیں ایک ینگسٹر جو ہیں وہ ان کو مطلب شاید انوائرمنٹ نہیں ہم صحیح طرح سے دے سکے, شاید ہمیں جو بڑوں والا جو کردار تھا وہ ہم پراپر ادا نہیں کر سکے, یا ہم انہیں یہ نہیں بتا سکے کہ آپ نے یہ محنت کرنی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس لیول پہ جائیں گے. مطلب اس کی میں مثال دوں گا کہ یہی جو ہمارے آفس بیئررز ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر کے لوگ آئے ہیں, ان لوگوں نے ہی ان کے لیے رول ماڈل بننا تھا. ان لوگوں نے ہی انہیں بتانا تھا کہ بھائی دیکھیں ہم اگر الیکشن بھی ہم نے جیتے ہیں یا اچھے وکیل بھی ہم بنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے, آپ بھی اس فیز سے گزرو گے تو پھر ادھر تک آؤ گے. وہ شاید ندا اسلم صاحبہ آپ کوئی سوال عباس صاحب سے پوچھنا چاہیں؟ میں سر آپ تھوڑی دیر پہلے بھی ینگ لائرس کی بات کر رہے تھے, تو بینگ اے وومن میں پہلی چیز تو آپ کا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایز گورننگ باڈی آپ لوگ ماشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو جو نوجوان بکلا ہیں ان کی تربیت اور کیریئر کی جو ان کی اقدامات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اور اسپیشلی
ایز اے وومن ہمیں وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ نہیں کی جاتی ہیں, بہت سی ڈسکرمنیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت سا رویات ایسے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں جس کے اندر بہت گھٹن ہوتی ہے, ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے اس کمیونٹی کے اندر. تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا اقدامات لینا چاہیں گے کہ بہتری کی طرف معاملات جائیں؟ دیکھیں, اگر ہم اسٹیٹ بات کریں تو ہر ایک ادارے کے اندر ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ وومن سیکٹر جو ہے بڑا افیکٹو کام کر رہا ہے. اسی طرح ہماری بار کونسلز, بار ایسوسیشن میں بھی ہماری بہنیں جو ہیں وہ بڑی افیکٹو رول ادا کر رہی ہیں اور ہر مشکل وقت ہمارے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیڈی لائرز کو کہ انہوں نے شیلنگ میں آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہوتی تو ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. معاشرے کا ہم وہ طبقہ ہیں جو جسٹس پرووائڈر ہے. بالکل. اگر ملک کے اندر تھوڑا بہت جتنا بھی جسٹس ہے, میں خود سیٹسفائی نہیں ہوں کہ شاید جسٹس میرے حساب سے تو نہیں مل رہا لوگوں کو, جتنا بھی ہے اس کے اندر اقلیتی کردار وہ ہم لوگ وکلا ادا کرتے ہیں. بے شک. تو ایک تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ہم یہ معاشرہ ہم سے ہے اور ہم اس معاشرے میں سے ہیں. ہماری معاشرے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہاں پہ ہماری بار کا ٹرینڈ چینج ہو گیا. وہ ٹرینڈ یہ چینج ہوا ہے کہ پولیٹیکل لائر نے انٹلیکچوئل لائر کی جگہ لے لی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے وہ کورٹ کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اور ایک دوسرا جو لائر ہے عام جسے ہم وکیل چلے کہہ لیں وہ وہاں پہ کھڑا ہو تو ایک پریسیڈنٹ اس کے ہاتھ میں تسلیم کیا جاتا ہے پولیٹیکل کے, اور وہی پریسیڈنٹ عام وکیل کے ہاتھ میں تسلیم نہیں کیا جاتا. اسی کو لیتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ینگ جو لائرز ہیں اور اسپیشلی فیمیل لائرز کے لیے آپ کیا مثبت اقدامات لینا پسند کریں گے اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اقدامات لینے چاہیے جس سے ان کے لیے بہتری پیدا ہو اور ان کی گروتھ زیادہ ہو؟ جی, میں اس میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. فرسٹ آف آل میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اسٹیٹ کی اپنی لائبلٹی جو ہم ٹوورڈ لائرز کمیونٹی ہے وہ پوری کر رہی ہے. اسٹیٹ ہمیں وہ تمام ریسورسز اور فنڈز اتنے نہیں دیتی جتنی ہماری ضرورت ہے. نمبر 2, اونیسٹی بالکل ٹھیک ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے جو بھی ہے انہوں نے شاید اس طرح اونیسٹی کے ساتھ کام نہیں کیا, یہ واپس لانا پڑے گی ہمیں. نمبر 3, ہم نے گورنمنٹ سے فنڈ لے کر اونیسٹی کے ساتھ اس کو آگے اپنے ایکچوئل جو اس کا یوزر ہے جو عام وکیل ہے اس تک پہنچانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ آٹومیٹکلی پروڈکشن کرتا ہے کورٹ جوڈیشل سسٹم میں لوکل کمیشن فار دی سائٹ وزٹس اینڈ آل ادر تھنگس ایز اے ہیلپر آف دا کورٹ, یہ وہ اس کی فیس ہوتی ہے. اسی طرح کورٹ ریسیور مقرر کرتی ہے, کورٹ اسٹیٹ کونسل مقرر کرتی ہے, آکشنر مقرر ہوتے ہیں. اب میں اس سے صرف اتنا کر دیں, ہماری لیڈرشپ اتنا کر دے, اس کو آپ ڈسکریشن کی بجائے چند لوگوں کو دینے کی بجائے اگر آپ ٹرن سسٹم پہ ہم اس کو لے جائیں تو ہمارا عام وکیل, ہماری لیڈی لائر اور ہمارا جو ینگسٹر اکاموڈیٹ ہو جائے گا. لیڈی لائر کے متعلق میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے ان کا استحصال اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ میل ڈومینیٹنگ پروفیشن ہے اور لیڈی لائرز نے اس کے اندر سے اگر نکلنا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو میری سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہر ایک ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل لیول پہ جو کیبنٹ ہے اس میں ایک سیٹ لیڈی لائرز کے لیے فکس ہونی چاہیے جی, جس کے اوپر لیڈی لائرز اگر کنٹیسٹ کریں تو وہ لیڈی لائرز ہی وہاں کنٹیسٹ کریں. ہاں, اس بات کو سیف رکھتے ہوئے کہ لیڈی لائر جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ کسی اور سیٹ پہ سمجھتی ہے ایلیجیبل وہ جیت سکتی ہے تو وہاں مرضی سے آ جائے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو وکلا جو ہماری لیڈی لائرز ہیں, ہماری بہنیں جو ہیں, ان کی بات جو ہے وہ ہر کیبنٹ میں ان کی آواز پہنچے گی. دوسرا, کیبنٹ کی خوبصورتی بڑھے گی کیونکہ جہاں پہ ہماری بہن بیٹھی ہوگی تو وہ کیبنٹ جو ہے بہتر رول ادا کرے گی ایک لیڈی لائرز کے حوالے سے. تیسرا, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈی لائرز کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں سرٹنلی کم ہیں نسبتاً میل ممبر کے. تو جو آؤٹ کم آف دا کورٹ سسٹم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے لاہور میں میں آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں 10 سے کروڑ کے لوکل کمیشن, آکشنر, ریسیور, اسٹیٹ کونسل, ہائی کورٹ اور لوور کورٹ سے ڈالیں تو یہ آٹومیٹک پروڈکشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ چند لوگوں نے اس پورے سیٹ اپ کو, جوڈیشل سسٹم کو ایک انڈسٹری بنا دی ہے, اور اس انڈسٹری کو بس لاسٹ میں سینٹینس, اس انڈسٹری کی جو ٹوٹل آؤٹ کم ہے وہ جو 20% میرے بھائی نے ایک بات درست کی ہے چاولی صاحب نے
کہ وہ جتنی اس پہ کلائنٹیج ہے وہ 20% چیپٹر میں چلی گئی، اور اس کا ریزن ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. ہم جب پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو اپنے پروفیشن سے علیحدہ کریں گے تو ہی ہم جنرل ویلفیئر کر سکیں گے. تو میں تو نوجوانوں کی آواز اٹھا رہا ہوں، میں اس حوالے سے بڑی زیادہ کمپین کی ہے. میں لیڈی لائر کے لیے علیحدہ سیٹس کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمارے وکلا کے لیے اولڈ ایج پینشن جو ہے اس کو اناؤنس کرے. ایک وکیل کی سڈن ڈیتھ کے اوپر یہ جو بینیولنٹ فنڈ ہے اس سے ہماری جان چھوٹے، اور اسٹیٹ اس کے اوپر ہمیں اتنا پیسہ ضرور دے کہ ہم ان کو انشورڈ اپنے پلے سے کروا سکیں. جب آپ اس کو ڈال دیتے ہیں وکیل کے کھاتے میں کہ آپ پیسے دیں گے، آپ کی انشورنس کروائیں گے، تو پھر آپ کو اتنے ملیں گے. اگر آپ نے 200 جمع کرایا تو آپ کو 16,000 ملے گا. اس سے نکالنے کے لیے اسٹیٹ کی مدد کے بغیر ہم اس کو نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اگر میں جیتا تو میں اسٹیٹ سے یہ سب لے کے دکھاؤں گا. ساری کمیونٹی کی طرح ہاؤسنگ سوسائٹی ہمیں ملنی چاہیے. کسی اور کمیونٹی کا آپ دیکھیں جوڈیشل سوسائٹیز کتنی ہیں، ریونیو والوں کی ہیں. آپ مجھے بتائیں لاہور ہائی کورٹ کا درجہ 4 کے، ان کے لیے 3 سوسائٹیز بن گئی ہیں. وکلا کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آفٹر آل اتنی بڑی کمیونٹی ہے. جب آپ ایک بڑی کمیونٹی کو سیو کریں گے بائی دا اسٹیٹ آرگنز تو وہ کمیونٹی آپ کو اچھا ڈیلیور کرے گی. بریک سے پلٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. Get out! شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جاوید بشیر صاحب سے وہی میں جو ابھی سوال کیا ندا اسلم صاحبہ نے، اور جو باتیں یہ کر رہے تھے کہ آپ کے منشور میں آپ کیا کیا پروجیکشنز دیں گے لائرز کے لیے، ینگ لائرز کے لیے، لیڈی لائرز کے لیے، اور اوور آل تمام لائرز کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں کیسے انویژن کرتے ہیں، اور آپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. ہم معاشرے میں اپنی عزت جو ہے نا وہ اس صورت میں بڑھا سکتے ہیں کہ ہم خود میں انصاف پیدا کریں. میری پنجاب بار کونسل اگر اس میں کوئی معاشرتی طور پہ کوئی بندہ، عام بندہ میرے کسی وکیل کے خلاف اسے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ لے کے آئے تو اسے میری پنجاب بار کونسل ریڈریس کرے. سیکنڈلی میں وکیل کو ینگ میں اور اولڈ میں تقسیم نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ میں نے جب ایک بندہ کالا کوٹ پہن کے تو اس کمیونٹی میں داخل ہو گیا نا، جب اسے لائسنس مل گیا ہے تو اس کو آرگومنٹس کرتے ہوئے اس کے سامنے اگر 60 سال کی عمر کا وکیل کھڑا ہے یا 40 سال کے تجربے والا کھڑا ہے، ایک طرف وہ ینگ کھڑا ہے نا، تو وہ نہیں ملنا چاہیے کہ جی اس کے آرگومنٹس جو ہیں ان آرگومنٹس کو جو نا وہ قیمت ملنی چاہیے، ان کی وقت ہونی چاہیے. جب ہم ان کی وقت کریں گے نا جی تو ہمارا ینگ لائر جو ہے نا وہ خود ہی اس کے لیے محنت بھی کرے گا. اس کے لیے جو ہے نا جب وہ محنت کرے گا اور اسے اس محنت کا آگے سے پھل ملے گا نا تو اس کے پاس کلائنٹیج بھی بڑھے گی. اب یہ جو ہم نے ووٹوں کے لیے ینگ لائر کی اور اولڈ کی تقسیم کی ہوئی ہے نا، میں اس کو میں ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ہر لیول پہ بیسٹ کرنا ہے. انٹر ہوتے ہوئے بھی اسے ہم نے یہ نہیں سکھانا کہ جی آپ نے آیا ہے، اس نے محنت کرنی ہے. سبھی اس وقت محنت کرتے ہیں جب ینگ ہوتے ہیں. جو بندہ ینگ ہوتے ہوئے محنت کر لیتا ہے وہ آنے والے وقت میں اپنا مقام بنا لیتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے طبقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں جو لوگ
نان لائرز گھسے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے، جو لوگ نان لائرز ہیں، نان لائرز میں ہر اس بندے کو گنتا ہوں جس بندے نے خود پڑھ کے ڈگری نہیں لی ہوئی. ساری کی ساری حرکتیں جتنی کی جتنی میرے معاشرے میں میری اگر کوئی میرا مقام گراتا ہے نا تو وہ نان لائر گرا رہا ہے. اس لیے جب تک ہمیں اپنی ڈگنیٹی کا خود پتہ نہیں چلتا نا اس وقت تک ہم اپنی ذات کو معاشرے میں نہ تو باعزت کر سکتے ہیں اور نہ معاشرہ ہمیں باعزت رکھے گا. کیسے کریں گے آپ؟ جی میں بتا رہا ہوں نا جی کہ ہم نے خود ڈگنیفائی ہونا ہے. ہم نے پہلے سنا جو اساتذہ کرام تھے وہ اساتذہ کرام کہتے تھے کہ آپ نے ٹائی لگا کے پبلک جو ہے نا ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں کرنا. ایون دین اس وقت ٹانگا ہوتا تھا، تانگے پہ بھی وہ ٹائی لگا. تانگا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو پورا سالم کرنا ہے، ڈگنیفائی کرنا ہے خود کو کہ کسی کو پتہ ہو کہ یہ جو معاشرے کا اچھا انسان ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم جو انفارچونیٹلی جو نان لائرز یہاں پہ آ کے 10-10 12-12 سال 15-15 سال 20-20 سال سے گھسے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھ جو بچہ وہاں پہ انٹر ہوتا ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یونیفارم پہن کے سڑک پہ پھرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ وکیل کی جو مارکیٹنگ ہے نا، وکیل کی مارکیٹنگ اس کا علم اور اس کی ذات ہے. وکیل کی مارکیٹنگ اس کا. انفارچونیٹلی وہی نان لائرز جو ہیں وہ میرے اب بھی ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم ان نان لائرز کو اپنے اس طبقے سے نکال دیں تو بالکل میرے کھانے جو ہیں وہ بھی بڑے تمیز والے ہو جائیں گے. میرے جو مقدمات ہیں ان کو جو آرگومنٹس ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا. کنٹینٹمنٹ جب سیکھی ہوئی ہوگی. ایک جو فریش آتا ہے نا جی، اسٹوڈنٹ آیا وہ میرے سے اچھا ہے، وہ تو فریش ہے، وہ تو اس نے تو میرے سے ابھی اتنی ساری کتابیں زیادہ پڑھی ہیں. میں تو شاید کتاب سے ہو سکتا ہوں دور ہو گیا ہوں. وہ تو ایگزام دے کے آیا ہے، وہ پڑھ کے آیا ہے. اس کا مطلب وہ میرے سے قانون کو زیادہ جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو وہ اس چیز کو نہیں جانتا جو میں نے اس کو سکھانی ہے. میں نے اس کو سکھانی ہے کنٹینٹمنٹ، میں نے اس کو سکھانا ہے پیشنس. میں نے اسے بتانا ہے کہ اگر آپ 9 بجے فارغ ہو گئے ہیں نا اپنی کورٹ سے تو آپ آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے اپنے چیمبر پہ بیٹھ کے، یا آپ بار روم میں بیٹھ کے آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا. جس بات کا احساس بھی ہے کہ ینگ لائر ہمیں ہوتا ہے. میں نے اسے سکھانا ہے کہ اگر کیس کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے بڑھ کے نہیں مارنی. تھینک یو رانا جاوید بشیر صاحب، بہت مہربانی. اس سے پہلے کہ میں کلوز کروں تو آپ ایک منٹ اپنے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان سے مخاطب ہو کے اپنے متعلق جو منشور ہے، جس چیز پہ آپ کا جو ڈسٹنکٹیو پوائنٹ ہے وہ عیاں کریں. پنجاب بار کونسل کا الیکشن 6 سال کے بعد ہو رہا ہے. آپ نے ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے خیال میں آپ کی کمیونٹی کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں. آپ کے سامنے ان کا کریکٹر ہے، آپ کے سامنے ان کی کمپیٹنسی ہے، اور اگر آپ نے یہ سلیکشن ٹھیک کی، آپ نے ٹھیک لوگوں کو پنجاب بار کونسل میں بھیجا، تو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ وہاں جا کے بہترین طریقے سے پرفارم کریں گے. یہ ادارہ ہمارا ہے، ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم نے اسے ٹھیک نمائندے دے دیے تو میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ یہ ادارہ بہت بہتر پرفارم کرے گا. اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نمائندگی یا ہمیں جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک برا سا ایک امپریشن انہوں نے کریٹ کر دیا. ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. عباس دیکھیں، میں تو اپنے ووٹر سے اور اپنے ممبر بار سے، آنریبل ممبرز سے یہ کہوں گا، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اس وقت جو آپ کے بار کے مسائل ہیں وہ صرف کسی ایک پیمانے پہ اس کو نہیں، آپ کو میں ڈیفائن کر سکتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو پروفیشن آف لارڈز کے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے نا انہوں نے، ہمارے ماشاءاللہ لیڈران نے. ہم ٹھیک ہے بلانگ کرتے ہیں پروفیشن آف لارڈ سے، لیکن لارڈ تبھی ہم بنا سکتے ہیں جب لارڈ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں جو لارڈ بننے کے لیے ہوتی ہیں، جس کے اندر بیسک بات فائنینس بھی ہے. تو میں آپ کے لیے اس فائنینشیل، مورل، سوشل اور پروفیشنل، یہ 4 اسپیکٹ کے اوپر ایکٹیویٹیز کروں گا. آپ کی فائنینشیل ایفرٹس جو ہیں اسٹیٹ سے لے کے
آپ کی لیونگ کے لیے اسٹیٹ کی سوسائٹیز میں میں آپ کے لیے کوٹا ریزرو کرانے کے ایفرٹس کراؤں گا. آپ کی لوکل کمیشن آکشنر ریسیور آپ کو ٹرن سسٹم پہ کروا کے انشاءاللہ دوں گا. اور فیمیل لائرز کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کی سیٹ سیپریٹ ہو اور فیمیل لائر کا اسپیشل کوٹا ہو. اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا وکلا پروٹیکشن ایکٹ اس طرح کا آئے جس کے اندر وکیل کی سیکیورٹی اور اس کے اگر ان کیس اس کی کوئی ایسی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو اور وہ آنے والے وقت میں معاشرے کا اچھا حصہ بن سکیں. فائنلی طور کے اوپر ایز اے ممبر اپنی ذات کے لیے میرا نہ پرسنل گین کو ہے نہ ہوگا. جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ہوپ یو ووٹ فار می. جی رانا جاوید ایک ہی ریکویسٹ کروں گا جی اپنے ووٹرز حضرات سے کہ وکیل کو ووٹ دیں, غیر وکیل کو ووٹ نہ دیں جس کے اوپر ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ وکیل نہیں ہے, اس نے ڈگری جو ہے یا تو کہیں سے خریدی ہوئی ہے یا اس کا کنڈکٹ آپ کو ظاہر کر دے گا. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ پیمانہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو عدالتوں میں کیسوں کے لیے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو آپ کو عدالتوں میں آرگومنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہی اصلی وکیل ہیں. باقی اگر کوئی بندہ آپ کی نمائندگی کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ صرف جب آپ وکیل کو ووٹ دیں گے تو یہ جو ادارہ ہے یہ وکلاء کا ادارہ ہے, اور وکلاء کے ادارے کے لیے جب آپ وکلاء کو وہاں پہ بھیجیں گے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں وکیل کا بیٹا ہوں اور وکیل ہوں. میرا باپ بھی یہاں سے پروفیشنل وکیل تھا اور میں بھی پروفیشنل وکیل ہوں. میرے اس سے اپنے ادارے سے میرا اتنا پیار ہے کہ میرے بھتیجے, میری بھانجی, میرے بھانجے اور میرا بیٹا خود جو ہے اس وقت وہ فرسٹ ایئر میں لا کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میں خود کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بینگ اے ایڈوکیٹ. رانا جاوید بشیر صاحب میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور آپ کلوزنگ ورڈز کے لیے بلیگ الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہیں, دین وی ول جسٹ کلوز دی پروگرام. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ میں سے ہی منتخب ہو کے آئیں گے, آپ ہی ہمارے سر کے تاج ہیں, تو اس چیز کا خیال کریں, اس چیز کو دیکھیں کہ اس ادارے کو ایسے لے کے چلیں کہ ہم جس لیگیسی سے ٹوٹ چکے ہیں, جو ایک ہمارا ماضی تھا, اس کے ساتھ اس کو جڑنا چاہیے. یہ عام پروفیشن نہیں ہے جیسے کہ معاشرے میں دوسرے پروفیشنز ہیں, تو اس پہ ضرور غور کریں کہ جو ہمیں معاشرے میں ایک سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی باتوں کا, لوگوں کا, وہ ہم کھویا ہوا مقام واپس اس کے اوپر جا سکیں. میں آپ تینوں کو بیسٹ آف لک کہوں گی, اور دوسرا ریکویسٹ یہی کروں گی کہ جن اقدامات کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہی کو امپلیمنٹ بھی کیجیے اور بہتری کی طرف لے کر آئیے. جو کالی بھیڑیں ہمارے درمیان گھسی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم جو نئے بچے بن رہے ہیں وکیل, ہم بھی اپنے ارلی ایئرز میں جب ہیں تو ان کو ایکچولی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے احمد صاحب نے بات کی کہ ان کو یہ سیکھنے کی, سکھانے کی استادوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ استاد بن کے سامنے آئیے. پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل اوبویسلی ہمیں انہیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی, اور آپ تینوں کو بیسٹ آف لک. بہت شکریہ. احمد یار چاولی صاحب, بیسٹ آف لک فار یو. عباس علی چدر صاحب اور رانا جاوید بشیر صاحب, آپ تینوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بلیگ الرحمان صاحب تھینک یو ویری مچ. ندا اسلم صاحب آپ کا بھی شکریہ. فاطمہ نصرات, جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وکلاء کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بیسٹ ریپرزینٹیو باڈی اور بیسٹ کینڈیڈیٹس کون ہو سکتے ہیں. آپ ووٹ دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. جوائے آف جسٹس کے فورم سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.